अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक हिस्ट्री टीवी अनम खान चैनल में आप सबका वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह कुछ हदीस मुबारका सुनेंगे और जिस जिस टॉपिक के मुतालिक हदीस मुबारका सुनेंगे उसके मुतालिक तारीफ़ भी सुनेंगे। आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बाबुल ग़ज़बी वल किबरी, यानी गुस्सा और गुरूर का बयान। आइए सबसे पहले गुस्से की तारीफ़ सुनते हैं। गुस्सा नफ्स के उस जोश का नाम है जो दूसरे से बदला लेने या उसे दफ़ा करने पर उभारे। यानी जब इंसान गुस्से में आता है तो वो उस दूसरे से बदला लेना चाहता है उस सूरत में। तो ज़ाहिर बात है गुस्सा अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अच्छा गुस्सा यानी जैसे एक माँ बाप हैं वो अपने नाफरमान औलाद पर गुस्सा करते हैं तो ये गुस्सा अच्छा है। और इसी तरह आलिम को, फासिक को, फिजार यानी जो बुरे काम करने वाले हैं उन पर गुस्सा करना ये भी अच्छा गुस्सा है। और जो बुरा गुस्सा है वो जो नफसियाती तौर पर आता है यानी बाज़ लोगों की आदत होती है बिला वजह बिना बात के गुस्सा करने की, तो ये क्या है? बुरा गुस्सा है। और ये भी कहा जाता है जब इंसान को किसी पर गुस्सा आए तो जिस पर गुस्सा है उसे उसी पर निकाल दिया जाए, क्योंकि गुस्सा अंदर रखने के सबब से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस इंसान पर हमें गुस्सा नहीं है, जिसका कोई कसूर नहीं, बाज़ औक़ात उसी इंसान पर गुस्सा निकाल दिया जाता है, लिहाजा जो उसकी तज़लील का सबब बनता है। इस तरह बहुत से और मसाइल पैदा होते हैं। और दूसरा जो हमने पढ़ा था वल किबारी, किबारी का मतलब है तकब्बुर। तकब्बुर के माना है अजब यानी बड़ाई ज़ाहिर करना, अपने आप को बड़ा समझना, यानी अपने आप को हर सिफत से आला समझना कि मैं ही मैं हूँ, ये है तकब्बुर। और इस बाज़ू का जैसे गुस्सा हमने ऊपर पढ़ा कि गुस्सा अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, इसी तरह तकब्बुर बाज़ूक़ात अच्छा भी है और बाज़ूक़ात बुरा भी होता है। और अच्छा तकब्बुर यानी मुसलमान जो है वो अपने आप को कुफ़ार से अच्छा जानता है। यानी ज़ाहिरी बात है मुसलमान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात समझा है और जो काफ़िर हैं वो हकीर उनको समझा गया है। लिहाजा इस सूरत में मुसलमान अगर अपने आप को काफ़िर से अच्छा जानता है तो ये अच्छा तकब्बुर है। और इसी तरह बुरा तकब्बुर वो है यानी इंसान एक अच्छे कपड़े पहनता है और अच्छे जूते पहनता है, इसके सबब वो दूसरों को हकीर समझता है और अपने आप को बड़ा समझना और दूसरों को ज़लील हकीर समझना, ये क्या है? बुरा तकब्बुर है। और जो नबी के मुकाबले में तकब्बुर करे तो वो कुफ़र है। जैसे कि शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कुफ़र किया और वो काफिर हो गया। और अल्लाह ताला के लिए जो सिफ़त यानी किबर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसके माना है कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही आली ऊँचा। आइए गुस्से के बारे में एक हदीस मुबारका भी सुनते हैं। वन अबी हुरैरा अन्ना रजुलन क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसिनी क़ाल ला तग़दब फ़रद्दद ज़ालिका मिरवारन क़ाल ला तग़दब। रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा से कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे वसीयत फरमाइए। फरमाया गुस्सा ना किया करो। उसने ये सवाल बार बार दोहराया। हुजूर ने यही फरमाया गुस्सा ना किया करो। लिहाजा इस हदीस में हमें पता चला कि एक आदमी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने वसीयत का बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो कोई और भी उसे वसीयत कर सकते थे, लेकिन आपने गुस्से ही की क्यों वसीयत की? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीमुल मुतलिक हैं, यानी कि वो जान लेते हैं कौन से शख्स के लिए कौन सी दुआ है। और वो ज़ाहिरी बात है जो इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहा कि मुझे वसीयत फरमाइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में जानते थे कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला था। हमने ऊपर पढ़ा कि दो तरह का गुस्सा, एक अच्छा गुस्सा और बुरा गुस्सा। इस हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा ना करने की तलकीन की, तो ज़ाहिरी बात इससे मुराद नफसानी गुस्सा होगा, अच्छा गुस्सा नहीं, बल्कि जो नफसानी तौर पर गुस्सा आता है वो मुराद है। लिहाजा जो नफसानी तौर पर गुस्सा आता है वो गुस्सा जो शैतान की तरफ से है, लिहाजा इसमें इंसान अपनी अकल खो बैठता है। लिहाजा इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उस शख्स को ये वसीयत करना उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, इसलिए आपने उसको इसलिए वसीयत की। ऐसे होता है कि गुस्से की हालत में ऐसे बातिल काम यानी बुरे काम जो होते हैं वो सरजद होने लगते हैं। और जैसे गुस्से का इलाज है ये भी है कि जब किसी को इंसान को गुस्सा आए तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले या वज़ू कर ले। ये ख्याल कर लेना कि अल्लाह ताला मुझ पर कादिर है और रहमानी गज़ब इबादत है। ऐसा अगर सोच लेगा तो फिर ऐसी सूरत में गुस्सा उसका ठंडा हो जाएगा इंशाल्लाह।
آئیے اپنے دوسرے حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کشتی سے پہلوان نہیں ہوتا، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اب ہمارے ہاں اسی کو پہلوان سمجھا جاتا ہے جو کشتی وغیرہ کرے تو اس میں کامیاب ہو جائے۔ جب غصے پہ جو انسان قابو رکھتا ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، اور کیونکہ اس لیے اہمیت نہیں ہوتی کیونکہ ہم لوگ اس کی جو فضیلت ہے غصے کو قابو کرنے کے، اس کے بارے میں ہی جانتے نہیں ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلوان سے زیادہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنے والے کو کیوں اہمیت دی۔ کیونکہ یہ پہلوانی جو ہے یہ جسمانی فانی ہے، یعنی جو پہلوانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یعنی ایک انسان ہے اگر وہ 2 دن بیمار پڑتا ہے، وہ پہلوان ہے تو اس کی پہلوانی ختم ہو جائے گی، یعنی اس کے جسم میں کمزوری پیدا ہونے لگ جائے گی۔ اور جو غصہ ہے وہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارے اندر سے ہوتا ہے، اور جو جسمانی چیز ہوتی ہے وہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، جو نفس ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا تب تک جب انسان اس کو ختم نہ کرے، اس کے علاوہ کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ لہذا نفس ہمارا بدترین دشمن ہے، اس کا مقابلہ کرنا، اسے پچھاڑ دینا ہماری بہادری کا کام ہے۔ لہٰذا جو انسان کشتی کرتا ہے، پہلوانی کرتا ہے، تو وہ دنیا کے لیے ایک کر رہا ہے یہ سب کام، اور جبکہ جو غصے کو قابو کرنا وہ انسان اپنے نفس کو ہرا رہا ہے۔ نفس سے قوت روحانی سے مغلوب آتا ہے، لہٰذا آدمی قوت جسمانی سے پچھاڑ جاتا ہے۔ قوت روحانی جو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، جیسے نفس کو قابو کرنا غصے کے وقت، اور اسی طرح قوت جسمانی جیسے پہلوانی وغیرہ۔ قوت روحانی قوت جسمانی سے اعلیٰ ہے، ظاہری بات ہے، یعنی نفس کو قابو کرنا قوت جسمانی یعنی پہلوانی ہونے سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، اور اپنے نفس پر قابو پانے والا بہت بڑا پہلوان ہے۔ لہٰذا اسے بھی اس لیے پتہ چلا کہ جو کرنا ہے وہ جسمانی طور پر ہے، اور نفس پر قابو پانا وہ نفسانی طور پر ہے، اس لیے نفس پر قابو پانا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آئیے تیسری حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اخبرکم باہل الجنۃ کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواز مستکبر۔ اور ایک روایت میں بھی ہے جو مسلم شریف کی روایت ہے، کل جواز زنیم متکبر۔ حضرت حارث نے وہب سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیا تمہیں جنتی لوگ نہ بتاؤں؟ ہر کمزور جسے کمزور سمجھا جائے اور وہ اللہ پر قسم کھا جائے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے گا۔ کیا میں تمہیں آگ والے لوگوں کا نہ بتاؤں؟ ہر سخت دل بدکار متکبر۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت میں بھی ہے، ہر سخت دل حرامی اور غرور والا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں حضرت حارث ابن وہب سے فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ یعنی ہر کمزور جسے تم کمزور سمجھتے ہو اور اللہ پر اگر وہ قسم کھا لے کہ میں اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قسم پوری کر دے گا۔ یعنی اس کی وضاحت ہم لوگ سنتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ جو لفظ بیان کیا گیا متضعفن یعنی کمزور، جسے کمزور سمجھا جائے، اس کی پہلے تعریف سنتے ہیں۔ کمزور کی یہاں پر معنی ہمارے عام عرف میں جو مراد لیا جاتا ہے وہ یہ ہے جس میں طاقت قوت نہ ہو۔ لہٰذا جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے متضعف یعنی ضعیف جو ہے یعنی کمزور جو ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جو تکبر جبر و ظلم کرتا نہ ہو، یعنی جو نہ تکبر کرتا ہو، نہ جبر یعنی زبردستی کرتا ہو، نہ ظلم نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو طاقتور اور قوی مسلمان پسند ہے۔ طاقت بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک انسان جو اپنے اندر طاقت تو رکھتا ہے لیکن دوسرے مسلمانوں پر اس کو استعمال نہ کر سکے، اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے طاقت کے جو انسان مضبوط تو ہو اور اپنی طاقت کو دوسروں پر استعمال کرنا بھی جانتا ہو، لہٰذا سب مسلمان اس سے ساری بات بھی کر لیتے ہوں اور ان مسلمانوں کو اس سے کسی قسم کا خوف بھی نہ ہو، یعنی جو طاقتور مسلمان ہیں وہ تکبر جبر اور ظلم سے پاک ہو۔ لہٰذا اس میں 2 ڈیفینیشنز بیان کر دی گئی ہیں، 2 طرح کے طاقت، ایک طاقت تو رکھتا ہے لیکن دوسروں پہ استعمال کرنا نہیں جانتا، اور ایک دوسرا وہ جو طاقت بھی رکھتا ہے اور دوسروں پہ استعمال کرنا بھی جانتا ہے۔
اور اس میں ایک بیان کیا گیا ہے، ہر کمزور جسے تم کمزور سمجھتے ہو اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے گا۔ مسلمان بڑی عزت والا ہوتا ہے، اس کی تائید بھی قرآن کریم میں اس آیت سے ہوتی ہے، اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، یعنی مسلمان پر نرم اور کافروں پر سخت ہے۔ اور مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے قسم خدا کی تیرا بیٹا ہوگا، یا قسم خدا کی آج بارش آئے گی، یا قسم خدا کی اسلامی لشکر جو ہے وہ ضرور فتح ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم ضرور پوری فرما دے گا، ضرور اس کے بیٹا ہوگا، ضرور آج بارش ہوگی، اور ضرور لشکر اسلام کو فتح ہوگا انشاءاللہ۔ خیال رہے کہ پہلے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی رضا چاہتا ہے۔ ہر کمزور جسے کمزور سمجھا جائے اگر وہ اللہ کی قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور پوری کر دے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پوری طرح راضی کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی فرماتے ہیں وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، بے شک وہ قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا، یعنی جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک قریب ہے کہ وہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس سے مراد یہ کہ بزرگوں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مانگنا جائز ہے، یعنی ان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور پوری کر دیتا ہے، کیونکہ اپنا پورا ظاہر و باطن پورا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اس کو اپنی ہوش نہیں ہوتی، تب اس صورت میں وہ بزرگ بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ جب وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر راضی کر دیتا تھا، وہ پھر جو بھی اللہ تعالیٰ سے جائز دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پوری کرتا ہے، لہذا یہاں پر قسم سے یہ مراد ہے۔ وَعَنْ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل النار احد فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان ولا يدخل الجنۃ احد من قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر۔ روایت حضرت ابن مسعود سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ شخص آگ میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہو، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر غرور ہو۔ اس لیے رائی کے دانے کے برابر مثال دی کیونکہ رائی کا دانہ بہت ہی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ دو لوگوں کا بیان کر دیا گیا ہے جس کے دل میں رائی، حالانکہ ایمان بہت کم ہے اس کے دل میں، لیکن وہ پھر بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس آدمی نے گناہ کیے ہیں وہ ان کی سزا تو پائے گا، لیکن بالآخر وہ آگ سے ہٹا کر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہو، کیونکہ کبر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غرور کرنا ہے، اور یہ کفر ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیاوی طور پر غرور کرتا ہے وہ جنت میں اولاً نہ جائے گا، اور تیسرا یہ کہ جس کے دل میں یہاں پر بیان کیا گیا کہ رائی کے برابر غرور ہوگا وہ غرور لے کر جنت میں نہیں جائے گا، رب تعالیٰ اس کے دل سے تکبر دور کر دے گا اور پھر اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، اس کے دل سے غرور کو دور کر کے پھر بھی اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ لہٰذا ہم نے اس میں غرور اور تکبر کے بارے میں چند حدیثیں سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غرور اور تکبر سے محفوظ فرمائے، ہمارا ایمان سلامت فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ مزید ایسی نئی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔